बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा स्पेशल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। आज का दिन यादगार दिन है, स्पेशल दिन है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हुआ। और उससे कुछ देर पहले आपने देखा कि मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर रावलपिंडी GHQ में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल भी रखे। साथ ही एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी यादगार शहदा पर फूल रखे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। और इस मौके पर हमने देखा, इस अहम मौके पर, आज के इस अहम मौके पर मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर हमने देखा GHQ में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब भी किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। 1 साल कबल मार्का हक में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। मार्का हक में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल होता ही मिटने के लिए है। पाकिस्तान के दुश्मन को हर बार शिकस्त से दोचार किया। भारत खित्ते में बालादस्ती कायम करने के ख्वाब देख रहा था। दुश्मन भूल गया था कि उसके ख्वाब उसकी सलाहियत से बड़े हैं। मार्का हक के तमाम शहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। हम अपने शहदा की कुर्बानियों को अमानत और कामयाबियों को अल्लाह का एहसान समझते हैं। हमारे नौजवानों ने जिस तरह दुश्मन का प्रोपेगेंडा नाकाम बनाया वो बेमिसाल है। फील्ड मार्शल ने कहा, मार्का हक में हर पाकिस्तानी वतन के दिफा में डट गया। मार्का हक में पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में सफ़े बस्ता होकर लड़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। 1 साल कबल मार्का हक में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। मार्का हक में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हम अपने शहदा की कुर्बानियों को अमानत और कामयाबियों को अल्लाह का एहसान समझते हैं। हमारे नौजवानों ने जिस तरह दुश्मन का प्रोपेगेंडा नाकाम बनाया वो बेमिसाल है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ़िज़ाई जंग की एक नई मिसाल कायम की। LOC मशरकी सरहद पर हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाहीनों मिसाइलों ने भारत के 26 अहदाफ को निशाना बनाया। हमारी अस्करी हिकमत अमली का महवर जारहियत नहीं बल्कि अमन है। फील्ड मार्शल ने कहा, असरे हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन पर मुश्तमिल होंगी। दुश्मन ने आइंदा मुहिम जोई की कोशिश की तो जंग के असरात महदूद नहीं होंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सिर्फ नए हथियार ही नहीं, नई सोच, नई हिकमत अमली दे रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर ताकत है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा हमारी सिफारती कामयाबी है। और जब हम बात करें लीडरशिप की, तो लीडरशिप का रोल बड़ा अहम होता है। क़यादत जो होती है, जिस तरीके से वो लीड करती है, वो मिसाल हमने मार्का हक में देखी। और तमाम तर क्रेडिट इस सारी सूरत हाल में हमारी मुसल्लह अफवाज को जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, क्योंकि उनके हवाले से अब जो हम देख रहे हैं आलमी जरीदों में लिखा भी जा रहा है, जिस तरीके से उनकी लीडरशिप की, उनके जो एक कहते हैं ना बहादुर सपूत होने की बात की जा रही है। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म व इस्तक़ामत के सामने दुश्मन का कोई इरादा, कोई वार कारगर साबित ना हो सका। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में जुर्रतमंदाना फैसले और आला हिकमत अमली से भारत को शिकस्त से दोचार किया। ऑपरेशन ज़रबुल हक में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को ठिकानों से अंजाम तक पहुंचाया। सिफारती महाज पर फील्ड मार्शल ने दुनिया को ईरान अमेरिका जंग की तबाहकारियों से महफूज रखा और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर नए उफ़क़ से रोशनास करवाया। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत की अब दुनिया मुतरफ़ है। और जब हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस कायदाना सलाहियत की बात करते हैं, जिस तरीके से जंगी हिकमत अमली हमने ये देखा, मल्टी डोमेन जंग थी जिसमें मुख्तलिफ हमने देखा डोमेन में पाकिस्तान ने भारत, जो कि हमसे ताकत में और साइज़ में GDP में कई गुना बड़ा है, शिकस्त देने में हम कामयाब रहे। और जैसे कि फील्ड मार्शल ने आज खुद भी कहा कि हमारी असल जो ताकत है
وہ ہماری جو حکمت عملی کا جو محور ہے وہ جارحیت نہیں بلکہ امن ہے. ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ امن پسند کنٹری ہیں اور اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہم پر جارحیت کرے گا, اگر کوئی ہم پر اٹیک کرے گا تو پھر ہم بڑے مربوط طریقے سے, بڑی پلاننگ کے ساتھ, بڑے ڈسپلن کے ساتھ, بڑی حکمت عملی کے ساتھ پھر جواب دینا بھی جانتے ہیں, جس کا ہم نے لاسٹ ایئر مظاہرہ بھی دیکھا. اور ساتھ ہی فیلڈ مارشل نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا کہ دشمن نے آئندہ مہم جوئی کی کوشش کی تو جنگ کے اثرات محدود نہیں رہیں گے. عصر حاضر یعنی کہ اب اگر ہم اس دور کی بات کریں, عصر حاضر اور مستقبل کی جو جنگیں ہیں وہ ملٹی ڈومین پر مشتمل ہوں گی, یعنی کہ اب پاکستان جو ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ انہی حکمت عملی کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. بالکل جی, تو اسی کے بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. فیلڈ مارشل کی قائدانہ صلاحیتوں میں, ان کی جو قیادت میں ہمیں آج جو کامیابیاں مل رہی ہیں, 1 سال سے کامیابی کا یہ سفر شروع ہے, فرام مارکہ حق ٹو اسلام آباد ٹاکس. کیسے اینالائز کریں گے اس پورے 1 سال کی کامیابی کے سفر کو؟ بہت شکریہ جناب, آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج ایک انتہائی تاریخی دن میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں اس پروگرام میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنہرا باب ہے. جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے اتنے بڑے دشمن کو اتنے سرعت اور کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ایک عبرتناک شکست دی. تو جناب یہ جو شکست تھی, یہ جس طرح اس کا نام تھا مارکہ حق, تو یہ حق اور باطل کی ایک لڑائی تھی جس کا فیلڈ مارشل صاحب نے آج اپنی تقریر میں اعادہ بھی کیا کہ ایک جانب جنگی جنون تھا, دوسری طرف ایک امن کی خواہش تھی, دوسری ایک جانب جو تھا بہت بڑی طاقت تھی لیکن دوسری طرف جذبہ ایمانی تھا. ایک طرف جو ہے وہ اس علاقے کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کی خواہش تھی, اور دوسری طرف اس خطے میں ایک دیرپا امن کے قیام کی کوشش تھی. ایک جانب جو تھا وہ نفرت اور تنگ نظری پر مبنی نظریہ تھا, اور دوسری جانب اللہ پر بھروسہ, عوام کی مدد اور جو ہماری مؤثر حکمت عملی ہے اس پر مشتمل ہماری جو سرگرمیاں تھیں وہ بہت مؤثر طور پر سامنے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے 1 سال میں پاکستان نے اس کے معاشی, سیاسی, سفارتی, نفسیاتی جو فوائد حاصل کیے ہیں, اس کا سب سے بڑا ثبوت فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا یہ ہے کہ آج پاکستان کے جتنے دوست ہیں پوری دنیا میں شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھے, اور وہ لوگ جو ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آج یا دیکھتے تھے, وہ اب ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے ابھرے ہیں. نہ صرف ہم نے اس خطے میں طاقت کے توازن کو بہتر بنایا ہے, بلکہ ہم مشرق وسطیٰ اور عالمی امن کے لیے بھی ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہے یقینی طور پہ ہمارے اللہ کی مہربانی, ہماری عوام کی حمایت, سیاسی اور فوجی قیادت کی دانش مندی, ہمارے میڈیا اور سفارتکاری کے اہم رول کے نتیجے میں ممکن ہو سکا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جی ایچ یو میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے خطاب بھی کیا, اور اسی کے مندرجات پر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. ایک بار پھر سے یہ بتائیے گا, جو آپ بات کر رہے تھے آپ نے تمام باتوں کو بڑے اچھے سے اس میں احاطہ کیا, لیکن ذرا سا تھوڑا سا اسے ایلیبوریٹ بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ بھارت نے سال ہر سال, میں کہوں گی ڈیکڈز لگا دیے اس میں اپنا ایک بیانیہ بنانے میں, پاکستان کا امیج خراب کرنے میں, پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک بتانے میں, ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ ناکامی ہوئی. لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ہماری سفارتکاری بھی مؤثر رہی, اور آج ہماری سفارتکاری سے لے کے ہماری جو بھارت کے ساتھ جنگ تھی اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں کو, پاکستان کی امن پسندی کو سراہا جا رہا ہے. اس کی حالیہ مثال جو ایران امریکہ پیس ٹاک تھی, جس کا ہم نے باقاعدہ ایک ثالث کا رول ادا کیا, جس کو بار بار اپریشیٹ کر رہی ہے دنیا. خود ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہمارے کردار کو, خاص طور پہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی جس طرح وہ تعریف کرتے ہیں, کتنا زبردست پاکستان نے رول پلے کیا ہے, کیونکہ یہاں پر ہم نے تمام باکسز کو چیک کیا ہے. تو ذرا یہ بھی بتائیے گا, جو بھارت کا بیانیہ شیٹرڈ ہوا ہے, یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے.
صدف آپ نے بالکل صحیح کہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخی فتح کو سمجھنا اور اس کے ہمہ گیر نوعیت کو پرکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک فوجی جنگ نہیں تھی، بلکہ آپ نے جس طرح بالکل صحیح کہا کہ سفارتی محاذ ہو، میڈیا کا محاذ ہو، یا سیاسی محاذ ہو، تصویراتی محاذ ہو، ہر محاذ پہ ہم نے ان کو شکست فاش دی. اور اگر فوجی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں تقریباً 40 سال سے 1986-87 میں انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی تھی براس ٹیکس، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بڑے پیمانے پہ رحیم یار کے خان کے قریب جاریت کر کے پاکستان کو 2 لخت کر دیا جائے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں مختصراً، اس کے بعد کولڈ سٹار ڈاکٹرین آئی، اس کے بعد اور بہت سی ان کی کوششیں سامنے آئیں، تو ان کی مکمل طور پہ اس دفعہ ہم نے ان کی حکمت عملی کو بھی ناکام بنایا ہے. صرف فوجی نقصان نہیں پہنچایا کہ ہم اب یہاں پہ ہمارا ڈیٹرنس اتنا مؤثر اور کریڈیبل ہے کہ ان کے پاس اسپیس فور روایتی جنگ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور آج بھی جو فیلڈ مارشل صاحب نے اس کا اشارہ اور ایک اسٹریٹجک سگنل دیا خصوصاً بھارتی قیادت کو کہ اگر اگلی دفعہ اس طرح کی کوئی مس ایڈونچر یا غلطی کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جواب اس سے زیادہ تیز اور اس سے زیادہ شدید اور اس سے زیادہ تباہ کن ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ مس کیلکولیٹ نہ کرے بھارت. دوسری بات جو آپ نے کہا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نفسیاتی اور نیریٹو کی ڈومین میں، میڈیا کی ڈومین میں 25 سال بھارت نے دنیا میں 100 سے زیادہ ایسے پلیٹ فارم بنائے ڈس انفو لیب کے تحت، جس میں اربوں ڈالر لگائے انہوں نے، اور جس کا مقصد تھا پاکستان کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دینا. اور پھر اس کے بعد اس جنگ کے بعد جب انہوں نے ششی تھرور کی قیادت میں 80 ممالک میں اپنے مندوب بھیجے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، لیکن یہ پوری سفارتی جو ان کی حکمت عملی تھی مکمل طور پہ ناکام ہوئی، کیونکہ پاکستان جو تھا وہ سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور بھارت کا جھوٹ کوئی بھی بلیو کرنے یا خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول آپ کا اور میڈیا کا ہے صدف. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھارت نے پاکستان کے سویلین اداروں پہ اور علاقوں پہ حملہ کیا، ہمارے معصوم بچوں، خواتین، بوڑھوں کو شہید کیا، تو ہم نے فوری طور پہ میڈیا کو ٹرانسپیرنٹلی دکھایا کہ دیکھیں یہ کوئی دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں. لاہور میں، مریدکے میں، مظفر آباد میں یہ عام اسکول ہیں، مساجد ہیں جن کے اوپر یہ حملے کیے گئے ہیں. اور میڈیا نے اس کو ٹرسٹ کیا، اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس نیریٹو کو پوری دنیا نے کیری کیا. جبکہ خود ان کی جو بھارت کی اب کی افواج کی جو اسپوکس پرسن تھیں، انہوں نے اس بات کا اسی دن 10 تاریخ کو، آج ہی کے دن شام کو اعتراف کیا پریس کانفرنس میں کہ ان کے 26 فوجی ٹھکانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اخلاقی، قانونی اور تاریخی روایات کے عین مطابق صرف ان کے ان دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا تھا جہاں سے پاکستان کے خلاف جہریت کی گئی تھی، اور وہ اب افورڈ نہیں کر سکتے تھے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہ اس کو میڈیا کے سامنے لائے. تو اس لیے عالمی میڈیا نے ان کی دعووں کو بالکل رد کیا، اور پاکستان کی جو ٹرانسپیرنسی، کانفیڈنس تھا اور میڈیا کے ساتھ جو کوآپریشن تھا اس کو سراہا بھی اور اس کو وہ لے کے آگے بھی چلے. سید محمد علی صاحب، ڈی جی ISPR کی جو آج سے 2 روز قبل ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ سنس ہمیں یہ پتہ ہے کہ سارا آپریشن بنیان مرصوص سے قبل جو سارا اس کے بیک ڈراپ میں جو ایونٹ ہوا، پہلگام فالز فلیگ، اور اس کے بعد پھر بھارت نے آبی جارحیت کرنا سٹارٹ کر دی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے پانیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، پاکستان کا پانی روکنا، یہ سب کچھ بھارت نے شروع کر دیا. پاکستان کا کلیئر موقف تھا کہ ہم آبی جارحیت کو جنگ تصور کریں گے. ڈی جی ISPR نے بات بڑی واضح کی. انہوں نے کہا کہ کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ ویری سون ایز پر دا ایسپریشنز آف کشمیری پیپل بنے گا پاکستان، اور جب کشمیر پاکستان بنے گا تو پھر یہ 6 کے 6 دریا ہمارے ہوں گے، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس کو کتنا پانی دینا ہے. ان کے اس بیان سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ جتنی تقویت حاصل ہوئی ہے شاید پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی، اور اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ بھارت کو پچھلے 25 سال میں اپنی طاقت کا یہ غلط زوم تھا، اور وہ پاکستان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اور وہ سمجھتا تھا وہ تو ایک بڑی پاور بننے جا رہا ہے. لیکن اب اس جنگ کے نتیجے میں
جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اب دنیا پاکستان کو ایک مضبوط، مستحکم اور ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ دیکھتی ہے، جبکہ بھارت کو ایک پریشان، ایک فرسٹریٹڈ، ایک ڈس یونائٹڈ اور ہیٹریٹ کے تحت نفرت پر مبنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کرتی ہے اور ان کو ایک غیر ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ دیکھتی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں انہوں نے، خصوصاً وہ جو کہ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی کتنا زیادہ پاکستان کو سپورٹ کیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا. ان کی خوشی ہماری خوشی ہے اور ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے. یہ یکجان دو قالب ہیں، یوں سمجھیں کہ دو جسم ہیں اور ایک روح ہے، اور مکمل طور پہ ان کی سپورٹ حاصل رہی. آپ دیکھتے تھے کہ یہ جو بھارتی طیارے پاکستان کے شاہینوں نے گرائے، وہ ان میں سے کئی طیارے مقبوضہ کشمیر میں گرے، تو سب سے پہلے ان کے بارے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ لوکل جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائی تھے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اس کی ویڈیو شیئر کر رہے تھے. تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی دل، ان کا دماغ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ آنے والے وقتوں میں، جس طرح آج فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اعادہ کیا کہ ہم سیاسی، سفارتی، نفسیاتی، قانونی ہر اعتبار سے ان کی مکمل سپورٹ ہر عالمی ایوان میں جاری رکھیں گے. اور بھارت کا جو جھوٹ تھا، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو مسخ کرنا تھا، اس کو ایک دہشت گردی کی تحریک کے طور پہ پریزنٹ کرنا تھا، وہ دنیا میں اب کوئی بائے نہیں کرتا اور وہ ایک عالمگیر تحریک بن چکی ہے. ہمارے مسلمان اور کشمیری بھائی پوری دنیا میں جہاں ہیں وہ ہر جگہ اس کا موقف لے کے آگے لاتے ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ایک عالمی، ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حاصل ہونا چاہیے، ان کو فریڈم سٹرگل کی کا عالمی قانون حق دیتے ہیں. اور ہم اس کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ ہر گزرنے دن کے ساتھ عالمی برادری بھی اب اس کا احساس بھی کر رہی ہے اور اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے کہ اس خطے میں دیرپا امن مسئلہ کشمیر کے جو فیصلہ کن سفارتی اور عالمی قانون کے عین مطابق حل سے مشروط ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے اس موقع پر، آج کی گفتگو کر رہے تھے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ یہاں پر جاری رہے گا. چھوٹا سا یہاں پر بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہو گیا الحمدللہ، اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سائم، آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے شروع میں بڑے دعوے کیے تھے، گو کہ آج تک وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے ہیں، اور آج کے زمانے میں بہت آسان ہے ثبوت فراہم کر دینا، یہ بتا دینا کہ جی ہم نے فلاں کے یہ جہاز گرائے، ہم نے اس ملک کا یہ نقصان کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، کل ہمارے جو پورے 3-4 دنوں سے سلسلہ جاری ہے، سیلیبریشن ہو رہی ہے، جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، پبلک کی محبت دیکھ رہے ہیں، لیکن بھارت میں ایسا سناٹا ہے، ایسی خاموشی ہے. اگر ان کے کچھ دعوے تھے تو وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے کہ نظر سیلیبریٹ کرتے، پریزنٹیشنز دیتے آ کے، جس طرح ہمارے ڈی جی صاحب آئے تھے، ہمارے تینوں افواج کے ترجمان آئے تھے، انہوں نے آ کے بتایا، ایک چیز دکھائی ہمیں. میں رات گئے، کل واہگہ بارڈر پہ تقریب ہوئی، ایئر وائی نے خصوصی وہاں سے ٹرانسمیشن کی. دوسری طرف سناٹا تھا. ہمارے یہاں پر ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، ہم سیلیبریٹ کریں تینوں دنوں کو، لیکن وہاں پر صفے ماتم ہے، خاموشی ہے، کیونکہ ان کو گودی میڈیا کو صرف ایک چیز کرنی آتی ہے، دیٹ از وار مانگرنگ، اینڈ سیکنڈلی اٹس کالڈ جنگوئزم، اسکرپٹڈ جنگوئزم. اس کے علاوہ وہ امن کی بات تو کر نہیں سکتے، نہ ہی وہ کوئی خوشی کی بات کر سکتے. وہاں پر تو ڈیوائیڈ کا جرنلزم کیا جاتا ہے کہ ان کو لڑاؤ آپس میں، ان کو ایتھنیسٹی پہ ڈیوائیڈ کرو. اچھا جی، پاکستان پر جھوٹا الزام لگانے کا کوئی بھی موقع ہو تو بھارت موقع ہاتھ سے جاری نہیں دیتا، بلکہ موقع پیدا کرتا ہے، موقع ڈیولپ کرتا ہے پلاننگ کے ساتھ. پہلگام واقعہ بھارت کی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی پہلی سازش نہیں تھی، بلکہ بھارت کے جھوٹے الزامات کی ایک لمبی شرمناک تاریخ ہے. آخر ہم نے کیسے ہو جاتا ہے؟ ہاں، مارکہ حق کے بعد اب بھارت کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کام دوبارہ کر سکے. اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ نے اس شو کا حصہ بننے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا، پاکستان نے ہم دیکھتے ہیں جذباتی نعروں کے بجائے بڑے منظم عسکری حکمت عملی اختیار کی، اور دشمن کو دفاعی نہیں نفسیاتی طور پر بھی ہم نے
शिकस्त से दो चार किया और उसमें भी बरतरी हासिल की। इस तनाजुर में मार्का हक को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आज के तारीखी दिन शो पर इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया और इनफैक्ट पूरी कौम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमसे कई गुना दुश्मन के मुकाबले हमें फतहयाब किया, सुरखरू किया, कौम के सामने ख्वाज पाकिस्तान को जो सुरखरू किया और पूरी कौम को अक़वाम आलम के सामने सुरखरू किया कि ये वो कौम है कि जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अच्छी तरह से करना जानती है। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी है, ये सिर्फ फौजी पता नहीं है, ये सियासी पता है, ये हमारी समाजी एक पता है, ये मुआशी पता है कि डिस्पाइट इतने इकनॉमिक चैलेंजेस होने के बावजूद जो है वो ज़ाहिर है मुश्किलात हैं, अपना हुर्मुज़ की क्राइसिस की वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी नेशनल डिफेंस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। जो भी था, जो कुछ बन पड़ा वो हमने इंडिया के जो ऑफेंसिव था उसको ब्लंट किया और उसको उसी के सिक्के में जो है वो जवाब दिया और बहुत ज़्यादा जवाब दे सकते थे, मगर एक रिस्पॉन्सिबल पावर, जो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, जो कि एक न्यूक्लियर पावर का खासा होना चाहिए, उसके तहत हमने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, ताकि जो है, क्योंकि जब जंग स्पाइरल आउट होती है, एस्केलेशन जो है वो किसी के हाथ में नहीं रहता और ये बहुत डेंजरस है। आजकल के जो AI और फेक न्यूज़ और डिसीजन मेकिंग साइकिल्स इतने थोड़े हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो उनकी फ्लाइट जो है वो बिल्कुल मिनट्स और सेकंड्स में है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे इंडिया जो है, जो ब्राह्मोस को कभी वो न्यूक्लियर वॉरहेड उसका वो क्लेम करता था, अभी उसने वो किस तरह इनडिस्क्रिमिनेटली जो है वो उसको कन्वेंशनल में यूज़ करने वो आ गया है, तो एक बहुत बड़ा एक इसमें एक कन्फ्यूजन भी जनरेट हो सकती है। तो पाकिस्तान ने बहुत ही एक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अगर मैं उसको अब मतलब बीइंग अ नेवल ऑफिसर एक मैरीटाइम सिचुएशन से देखूं, तो उन्होंने बहुत तलंगो पांद दावे किए कि हम अपनी बहरिया जो पाकिस्तान की बहरिया से 8-10 गुना बड़ी है, हम आके ब्लॉकेट कर देंगे और कराची को तबाह कर देंगे, गवादर को तबाह। प्रैक्टिकली जो है वो कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान नेवी हमेशा जो है वो अलर्ट थी, ऑफेंसिवली डिप्लॉयड थी, किसी भी मिनट में हम उनका वार जो है वो ब्लंट कर सकते थे। इस वजह से वो आगे ही नहीं बढ़े और प्रेस रिलीज़ के ज़रिए और टेलीग्राफ UK में आर्टिकल के ज़रिए वो ये पोस्टर करते रहे कि जैसे विक्रांत जो है वो 400 मील दूर रह गया। हकीकत में वो सैकड़ों मील दूर थे। और ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का उनका एक नज़रिया था ना कि इंडियन ओशन में अब भारतीय बहरिया और भारत ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, वो मेरे ख्याल में उस नज़रिए को बहरे हिंद में आज डुबो दिया गया है। जावेद इकबाल साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन ये देख हम एक तारीख है ना इन इल्ज़ामात की जो पाकिस्तान और भारत लगाता है, चाहे वो मुंबई हमले हो, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, फिर पहलगाम। 7 लाख फ़ौज, भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में तैनात और 7 लाख फ़ौज के होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा एक फेल्ड प्लॉट क्राफ्ट किया कि बाद में शवाहिद भी पेश ना कर पाए। ये क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे कि इनको इस दफ़ा जवाब नहीं आएगा और ये हर बार की तरह इस दफ़ा जारियत करके फिर दोबारा से निकल जाएंगे और मोदी मैंडेट हासिल कर लेगा इलेक्शंस में? जी बिल्कुल, ये देखें, ये तो जो आपको पुलवामा के बाद 2019 में जो उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया और अब इससे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये वो अपने डोमेस्टिक माइलेज गेन करने के लिए ये कार्रवाई करते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और हम उनको सबक सिखाएंगे और हम दहशतगर्दी को, यानी मतलब सो कॉल्ड वो जो एक पाकिस्तान पे हमेशा से इल्ज़ाम आयद करते आए हैं कि तो क्या मतलब दहशतगर्दी दुनिया का मसला नहीं है? क्या ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला रह गया है? इंडिया के अंदर अपनी देखें कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, जो एक उनकी आज़ादी की तरीके हैं जिसको वो भी दहशतगर्दी का नाम देकर उनको कुचल रहे हैं। इंडिया के अंदर एक रेड कॉरिडोर है, पूरा नक्सलाइट्स हैं, तकरीबन 30 से 40% हिस्सा इंडिया का लॉलेसनेस है। वहाँ पे जो पुलिस जो है वो नहीं जा सकती, उसके कानवाई पे अटैक हो जाते हैं, पुलिस वालों को अगवा कर लिया जाता है। तो क्या दहशतगर्दी का हल, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, तो उसका हल ये है कि मिसाइल मार के सिविलियन औरतों को, बच्चों को, मसाजिद को निशाना बनाया जाए? मतलब ये तो बिल्कुल एक मुहय्यरुल सी एक बात है, एक इलॉजिकल किस्म की बात है और उसका जवाब तो फिर ऐसा ही आएगा जैसा पाकिस्तान ने दिया और इससे ज़्यादा बढ़कर आएगा। बल्कि हम तो ये देख रहे थे कि इवन कनाडा में जिस तरीके से रॉ की एक्टिविटी थी वो एक्सपोज की उस वक्त के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने, फिर अमेरिका में भी यही कोशिशें की गई। तो इनके तो अज़ाइम दुनिया भर में सबको पता है कि किस तरीके से वार करते हैं, किस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जारी है। फिर अफगानिस्तान के साथ नेक्सस भी इनका साबित हुआ।
تو یہ اب جو دفاعی حکمت عملی ہے، ظاہر ہے ہم نے تو بڑے مؤثر انداز سے اس کو ہر طریقے سے ہم نے ہر فرنٹ پہ اس کو چیلنج کو ہم نے کیا، دیکھا ہوا ہے اور اس سے ہم نبرد آزما بھی ہیں، لیکن آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھارت کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں اس شکست کے بعد؟ ظاہر ہے یہ کہتے تھے جی آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس عزیمت کے بعد ہمت تو نہیں ہو رہی، لیکن چھپ کر یہ پھر بھی وار کر سکتے ہیں، اس پر کیا روشنی ڈالیے گا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت بڑا ایک اسٹریٹجک ریسیٹ ہوا ہے ریجن میں، بیلنس آف پاور جو ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور ہوا ہے۔ تو انڈیا ایک جو جس کو نہیں کہتے ایک 10 فیٹ ٹال ایک دیو کی صورت میں جو ہے وہ ایک ریجنل پولیس مین اور ایک ریجنل آربیٹریٹر آف کنٹریز فیوچر ایک بن کے آ رہا تھا، تو اٹ ہیز بین کٹ ٹو سائز ناؤ۔ تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ہمیں اس حقیقت کو پس نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی بھی ہے، اور جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، یورپین یونین ہے، روس تو پہلے ہی اس کا ایک کافی بڑا معاشی اور اسٹریٹجک اقتصادی ہے، تو وہ دوبارہ سے آہستہ آہستہ انڈیا اور جو ویسٹ میں تڑاڑ آئی ہے انڈیا اور یو ایس میں، وہ بھی آہستہ آہستہ ریپیئر ہوگی، کیونکہ معیشت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لوگوں کو انڈیا کی مارکیٹ کی ضرورت ہے، انڈیا کو اسلحہ بیچنے کی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کمپریہنسولی ابھی وہ پیچھے ہٹے گا ان چیزوں سے، وہ دوبارہ جو ہے اپنے نظریات کو پھر دوبارہ سے پروموٹ کرے گا، دوبارہ سے ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے۔ پاکستان کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ مارکہ حق جو ہے یہ جاری و ساری ہے، اور ابھی اس کا صرف جو کائنیٹک پرانگ ہے وہ سب پیچھے ہٹا ہے، جو اس کا سفارتی پرانگ ہے اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے، جو اس کا معاشی پرانگ ہے ہمیں معاشی مضبوط ہونا ہے۔ بالکل، اور اگلا مارکہ حق کے بعد اب اگلا مارکہ معیشت ہمارا ہدف ہے۔ بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، شامل گفتگو کر لیں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین۔ آپ کو بہت شکریہ بابر علاؤدین صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، مارکہ حق کو آج 1 سال مکمل ہو گیا، ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ فرام مارکہ حق ٹو اسلام آباد ٹاکس، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور فیلڈ مارشل کی قیادت پاکستان سفارتی کامیابیاں ہوں یا جنگی کامیابیاں ہوں، پاکستان وہ حاصل کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے آج کے موقع پر، کیا جذبات تھے آپ کے ڈیورنگ دا انٹائر بنیان و مرصوص ایپیسوڈ؟ جی ظاہر ہے میرے جذبات بھی وہی تھے اور وہی ہوں گے، ہونے بھی چاہیے جو ہر محب وطن پاکستانی کے جذبات اس وقت تھے، کیونکہ یہ تو تاریخی لمحات تھے۔ دیکھیں وہ کوئی عام دن نہیں تھا، وہ بلکہ وہ عام موقع نہیں تھا جب پچھلے سال انہی دنوں میں ہم نے ہندوستان کے خلاف ایک شاندار کامیابی حاصل کی، اور یہ کامیابی پاکستان کی مسلح افواج کی بھی تھی، یہ پاکستانی قوم کی بھی تھی۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج کو 8، 10 یا 7 لاکھ نہیں ہے، 25 کروڑ ہے۔ ہر پاکستانی ایسے موقع کے اوپر فوج کا حصہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو وطن کا مجاہد سمجھتا ہے، اور پچھلے سال جس طریقے سے پاکستان کے لوگ سڑکوں پر تھے، میں تو ڈر کے وہ کچھ سہم کے تہہ خانوں میں یا بنکرز میں نہیں گھسے ہوئے تھے، وہ ڈرونز کو جب پتھر مارے، دنیا نے یہ منظر دیکھے نا، یہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے حالیہ جنگ میں دیکھا ایران اور امریکہ کی اسرائیل کی جنگ میں کہ اسرائیل کے لوگ بنکرز میں گھسے ہوئے تھے، 6 دن 10 دن 40 دن وہ بنکرز میں رہے، تو اس جذبے کو کوئی شکست دے سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ انمول جذبہ ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، اور جب اس طرح کے جذبے ہوں، اس طرح کی اتحاد و یگانگت ہو، بہادری ہو، اور اس کے پھر انمٹ نقوش رہتے ہیں، وہ وہی ریزن ہے کہ پچھلے سال ہم نے وہ شاندار کامیابی حاصل کی۔ الحمدللہ آج 1 سال ہونے پر اس کو پوری قوم شوق سے، فخر سے، جوش و ولولے سے منا رہی ہے، اور پورا حق ہے منانے کا، منانا چاہیے بھی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک تھا کہ میں سن رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو جشن کا سما ہے، اور دشمن کے ہاں بالکل ایسے ایک مایوسی، خوشی ہے، سوگ کا عالم ہے وہاں پر۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مارکہ حق نے یہ ثابت کیا کہ ہم نہ صرف اپنی زمین کا، اپنے مفادات کا بہترین تحفظ کر سکتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، جو کہ اس وقت سب کو، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، اور تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کوششیں ہیں امن کے لیے، اس کی دنیا معترف ہے۔ عالمی سطح پر جو پاکستان کی اپوزیشن ہے، اس ریجن کی بات کریں تو اب نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ پاکستان کو جانا جا رہا ہے، یہ پوزیشن کتنی مستحکم ہے، اور اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، جو کامیابی ہوتی ہے وہ آپ کو طاقت دلاتی ہے۔ جب آپ ملیٹریلی اتنے مضبوط ہیں، اب دنیا میں آپ نے دھاک بٹھائی ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو طاقت ملی ہے، اس طاقت سے آپ ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں الحمدللہ پاکستان جتنا ریلیونٹ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے آگے تقریر میں ان تمام انہوں نے امور کا ذکر بھی کیا ہے کہ آج پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ میٹر کرتی ہے۔
پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت اس کو فیلڈ مارشل عاصم منیر جاری فوجی قیادت میسر ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف جیسی سیاسی قیادت میسر ہے. ان دونوں نے مل کے اپنی حکمت عملی سے یکجائیت سے پاکستان کو جو اس وقت مقام دلایا الحمدللہ اس کا بھرپور پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے. آج سفارتی سطح پر ہر طرف پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. پاکستان ایک اتنی خطرناک اور مہلک جنگ کو رکوانے میں کامیاب نہ صرف ہوا بلکہ اس کے دیرپا امن کے لیے ایک دیرپا معاہدے کے لیے بھی پاکستان کوشاں ہے. اور اس سلسلے میں بھی ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کی جو کوششیں ہیں دنیا اس کی معترف ہے. امریکہ کے صدر اپنے بیانات میں اور کسی چیز میں کوئی یکسانیت یا کنٹینیوٹی اگر ہو نہ ہو کم از کم ہماری لیڈرشپ کی تعریف وہ ہر جگہ کرتے ہیں اور یہ تعریف کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتی. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ملیٹریلی بھی مضبوط ہیں, ہم سفارتی سطح پر بھی دنیا میں سب سے ریلیونٹ ہیں, اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمارے کردار کی وجہ سے انشاءاللہ آگے چل کے اب دیکھیں گے بہت جلد اس خطے میں دیرپا امن ہوگا. اور ایک ایسا تنازع جو کہ اتنے عرصے سے جس نے خطے کو امن کو تابالا کیا ہوا تھا اور یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے, دنیا کے امن کے لیے کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ممکن ہے کہ ہم ملیٹریلی اسٹرانگ ہیں, اپنا ڈیفینس کرنا جانتے ہیں, اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں. تو جب اپنا تحفظ کرنا آپ جانتے ہوں اور فوجی طور پہ مضبوط ہوں تو پھر آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا, پھر دنیا خود بخود آپ کی طرف آتی ہے کیونکہ آپ ریلیونٹ ہوتے ہیں. ریلیونس خواہشات سے یا ڈیزائر کرنے سے نہیں ہوتی, آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ مضبوط ہیں اور ہم نے الحمدللہ ثابت کیا. ایسا سلسلہ شروع ہوا لاسٹ ایئر مئی کے بعد سے ابھی تک رک نہیں رہا. مجھے پورا یقین ہے کہ اسی سلسلے کو ہماری اس لیڈرشپ آگے لے کے چلتے ہوئے ابھی پاکستان کا وہ معاشی خوشحالی کا سفر جو ہر پاکستانی کا خواب ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. یہاں سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کا سفر رواں دواں ہے. تھینک یو ویری مچ بابر علاؤدین صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور پاکستان یوں ہی کامیابیاں سمیٹتا رہے گا انشاءاللہ اور دشمن حسد میں جلتا رہے گا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا, اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیان مرصوص خصوصی پروگرام. اور صدف میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ڈیورنگ دا انٹائر 4 days آف بنیان مرصوص ہمارا جو جذبہ تھا, ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم بس آن ایئر ہی بیٹھے رہیں اور کسی کا پورے دفتر کا انکلوڈنگ دا باخبر سویرا ٹیم, پروڈکشن ٹیم بھی کوئی گھر نہیں جانے, کسی کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لٹرلی ہم نے یہاں سے لوگوں کو لٹرلی کہہ کے گھر بھیجے کہ پلیز گھر جائیں, اگلے دن آپ لوگوں نے شفٹ میں آنا ہے. تو یہ جذبہ تھا ہم سب کا, ایز سویلینز ہم لوگوں کا یہ جذبہ تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میرے تو کریئر کی ہائی لائٹ ہے. دیکھو اگر آپ اپنے اس جرنلسٹک کریئر کی بات کریں تو ظاہر ہے اتنا ٹائم ہو گیا اس فیلڈ میں, مگر پہلی بار میں نے ایک ایسا ماحول وٹنس کیا جب آپ کے ملک پر ایک ملک جارے ہو کر حملہ آور ہو گیا اور پھر آپ نے اس کا جواب دینا. بڑے چیلنجز تھے, لیکن اس میں مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ جرنلسٹک جو ایتھکس ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں. یعنی کہ ہم بھی ظاہر ہے اپنے ملک سے سب کو محبت ہوتی ہے, دنیا میں کسی بھی رہنے والے شہری کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے, لیکن اس محبت میں, اس جذبہ حب الوطنی میں بھی ہم ہوش سے کام لے رہے تھے. ہم تمام تر جو ایتھکس ہیں اس کا مظاہرہ کر رہے تھے. دوسری طرف جھوٹ تھا, دوسری طرف جارحانہ انداز تھا. میں ان کے میڈیا کی بھی بات کر رہی ہوں, اور جس طریقے سے وہاں پر ایک کہتے ہیں نا پروپیگنڈا چل رہا تھا, جھوٹ پر جھوٹ, یعنی کہ جو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے کراچی اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور لاہور پورٹ پہ ہم حملہ آور ہونے والے ہیں, تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے جھوٹ کی پھر کوئی حد نہیں ہے. تو اس دن سائم مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ویلیوز, یہ ایتھکس کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور میری اس کریئر کا جو ہائی لائٹ تھی وہ یہ جنگ تھی, بیکاز اس میں ہم نے کوشش یہ کی حد الامکان, اور اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت نوازا کہ ہم نے تمام تر جرنلسٹک ایتھکس کا مظاہرہ کیا اور فیکٹس رپورٹ کیا. اور یہاں پر کریڈٹ میں تو خاص طور پر اے آر وائی کو بھی دینا چاہوں گا. اے آر وائی نے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جس رسپانسبلٹی کے ساتھ لمحہ بلمحہ اپنے ویورز کو اپ ڈیٹ رکھا, ہمیشہ کی طرف اپنی روایت برقرار رکھی. جبکہ دوسری طرف ہیش ٹیگز, جنگوئسٹک ہیش ٹیگز کیا چل رہے تھے کہ وی وانٹ ریونج, وی وانٹ ٹو ڈسٹروائے پاکستانی. گودی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن ایک ایسی شخصیت, ہمارے ایک ایسے کولیگ, ہمارے ایک ایسے سینئر جنہوں نے ہمارا جوش اور ہمارا ولولہ برقرار رکھا, لہو گرمائے رکھا اور رسپانسبلی, کریڈیبلی فیکٹس رپورٹ کیے. میڈیا کا محاذ جس طرح انہوں نے سنبھالا اور ریئل ٹائم میں پوری نیشن کو موٹیویٹ رکھا, اسپرٹس کو ہمارے ہائی رکھا, اور جس طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا اس ٹرانسمیشن کو,
تو ہم کہیں گے ہیٹس آف ٹو ہم بات کر رہے ہیں نن ادر دین معروف اینکر وسیم بدامی کی، اور ان کے جو احساسات تھے، ان کا جو جوش تھا، جو ان کا ولولہ تھا، انہوں نے ٹرولی ریپرزینٹ کیا پوری نیشن کو اپنے اس انداز سے. تو ذرا ان سے ہی پھر بات کر لیتے ہیں. بالکل جی، ان سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ ہائی لائٹس دکھاتے ہیں ڈیورنگ دا انٹائر بنیان مرصوص سچویشن. کیا سینیریو تھا؟ پاکستان نے بھارت کے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 5 طیارے مار گرائے ہیں. پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کو لانچ کر دیا ہے. جنگ کے اختتام میں نتیجہ 19-20 کا نہیں تھا، 18-20 کا نہیں تھا. اس جنگ کا فاتح ایک ہی ہے، اس کا نام پاکستان. کیا بات ہے. تو ہم نے کہتے ہیں نا بڑے زبردست انداز سے وسیم بدامی نے ساری ٹرانسمیشن کو لیڈ کیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تھینک یو سو مچ وسیم فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مارکہ حق کے موقع پر ظاہر ہے ایک میراتھن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری تھا، نہیں معلوم تھا کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے. اس دوران عوام کو باخبر رکھنا، فیکٹس کو رپورٹ کرنا، ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ کرنا، کیسے آپ کے تاثرات تھے، کتنا چیلنجنگ تھا، اور یہ آپ نے کیسے کیا، ذرا ہمیں اس سے بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پوری قوم کو بہت بہت مبارک. الحمدللہ ہم نے وہ لمحات، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایسے دور میں زندگی پائی ہے جب ہمارے وطن نے یہ کامیابیاں دیکھی ہیں جس کا صرف ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس بات پر اللہ کے ہم اور شکر گزار ہیں کہ بحیثیت صحافی ہمیں موقع ملا، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس کو رپورٹ کرنے کا اس انداز سے، نمایاں انداز سے موقع ملا. ایسے ایک نہیں، ایسے بہت سارے لمحات تھے کہ کبھی خوشی سے، کبھی غم سے، کبھی غصے سے، کبھی جذبات کی وجہ سے اپنے آپ کو قابو کرنا مشکل ہوا ہو. لیکن الحمدللہ یہ میں صرف اپنی بات نہیں، پورے پاکستانی سائڈ کی بات بھی کروں اور انڈین سائڈ کی بات بھی کروں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ جوش وہاں بھی تھا، جوش یہاں بھی تھا. بالکل جذبات تھے، ظاہر وطن کے معاملے میں جذبات نہیں ہوں گے تو اور کس چیز پہ جذبات ہمارے ابھرنے چاہیے. وہاں جوش میں گالی تھی، غصہ تھا، جھوٹے دعوے تھے اور لغو زبان تھی. یہاں جوش میں ایمان تھا، اخلاقیات تھی اور ہوش تھا. تو ایسا بہت مرتبہ ہوا، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا کہ خوشی سے دل چاہ رہا تھا کہ آپ بہت کچھ کہیں، لیکن ہم نے جذبات کی رو رکھی لیکن خوشی کے اظہار میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھے. ایسے مواقع بھی ہے کہ جب سامنے والوں کی باتیں سن کے غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیسی زبان ہے، یہ کیسے دعوے، یہ اتنا صفاقی سے کوئی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. لیکن اس پہ بھی تنقید کی، لیکن ایک حد سے آگے اس میں میک شور کیا کہ گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی ہے. سو ایسے بہت سارے جذبات کا مجموعہ تھی یہ نشریات اور یہ سب. اچھا وسیم بھائی، مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کا غرور تو خاک میں ملایا، دنیا نے دیکھا، دنیا نے لکھا، دنیا معترف بھی تھی اس چیز کی، اور کامیابیوں سے جڑی ایک ایک خبر کو آپ بتا رہے تھے اور آپ وہ رپورٹ کر رہے تھے، بریک کر رہے تھے، ایکسٹینسو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری تھا. اس دوران کوئی ایک ایسا لمحہ آیا ہو جو کہ آپ کے لیے آج کے دن تک یادگار ہے، بتائیے گا. اچھا بلا شبہ بہت سارے یادگار لمحات تھے، ٹھیک کہا آپ نے، لیکن ایک لمحہ جو بہت زیادہ یادگار تھا، جو کہ ہائی لائٹ ہے نا، وہ تھا کہ جب میں ٹرانسمیشن کرنے کے لیے بیٹھا تھا، جب بھاولپور والا اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد ڈاگ فائٹ ہوئی تھی، 100+ طیارہ ہوا میں تھا. ہم نے نشریات شروع کی اور جب نشریات شروع کی تب مجھے بتایا گیا کہ بھائی جواب دیا ہے پاکستان نے. اچھا. اور بہت تگڑا جواب دیا. اچھا اس سے کچھ منٹ پہلے کا ماحول کچھ اور تھا، جو کہ کچھ منٹ پہلے کا ماحول تھا ارے انڈیا نے اٹیک کر دیا، ارے بھاولپور پہ حملہ ہو گیا، ارے بچے شہید ہو گئے، ارے کیا ہو گیا. اور ابھی چینل پہ یہی خبریں چل رہی تھی کہ انڈین اٹیک. تو ایک خاص ماحول تھا جس میں شاید کہیں تھوڑا سا ایک غم، غصہ، افسوس کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. سو رپورٹ ہم یہی کر رہے تھے، بتا مجھے دیا گیا تھا کہ بھائی جواب دیا اور تگڑا جواب دیا. اگلے لمحے مجھے بتایا گیا کہ بھائی جان جہاز گرا ہے پاکستان میں. اس کے اگلے لمحے یہ بتایا گیا کہ رافیل گرا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ ایک رافیل نہیں گرا، ایک سے زیادہ رافیل گرے، ایک جہاز نہیں گرا، ایک سے زیادہ جہاز گرا. تو وہ ہائی لائٹ تھی میرے لیے، اور مشکل اس لیے تھا کہ ہم چونکہ ذمہ داری کے ساتھ یہ سارا کام کر رہے تھے. اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ خبر یہ پکی ہے، بریک ہم ابھی نہیں کریں گے. آپ اپنے ذہن میں الفاظ سوچ لیں کہ جب ہم آپ کو گو ایڈ دیں گے بدامی صاحب تو آپ نے کن الفاظ میں اس خبر کو قوم تک پہنچانا ہے. ابھی نہیں، چونکہ ہم ہر ذریعے سے کنفرم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی ایسی ہوائی فائر نہیں کرنا. پھر کچھ ٹائم گزری تو وہ خبر لے کے ایبزارب کرنا اور ویور تک نہ پہنچانا وہ بڑا امتحان تھا. یہاں تک کہ وہ لمحہ آیا کہ مجھے کہا کہ اوکے جی بریک کریں گے، کہ جی 5 طیارے گرے. ظاہر ہے 105 کی کنفرمیشن تھی، کل ہمیں بتایا کہ آفیشیلی کہ 8 ہے.
پھر وہ مرحلہ تھا جب ہم نے کہا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، اس زمانے میں 5 طیارے گرائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بالکل. اور سیم تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پاکستان بھارت کی جنگ کے دوران بھارتی میڈیا کا رول، اس کو کیسے ہم اس پر بات نہ کریں تو بھائی یہ بات پھر مزہ نہیں آئے گا اس میں، کیونکہ جس طریقے سے وہاں سے جھوٹ بولا جا رہا تھا، وہاں پر ہم نے دیکھا ڈٹائی سے جھوٹ بولا جا رہا تھا، کوئی حد نہیں تھی. اس کو صحافت تو نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے حماقت کہیں، لیکن کیا کوئی حد تھی ان کی، یا اس کو کوئی اور نام دے سکتے ہیں؟ بیکاز اسے صحافت نہیں کہا جا سکتا. تو ان کی اس جو معیار تھا، جس طرح کی جرنلزم وہاں سے ہو رہی تھی، اس پر کیا کہیے گا؟ اس کو صحافت، اس کو دنیا کا کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے سوائے صحافت کے. یعنی صحافت کا الزام تو نہیں لگانا چاہیے انڈیا پہ، انڈین میڈیا پہ. انہوں نے ہوتا ہے کچھ بھی اور کیا ہو، صحافت ظاہر دور دور تک نہیں تھی، حماقت تھی، جہالت تھی، لیکن صحافت نہیں تھی. اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے مخالف ہیں. اگر کوئی ہمارا مخالف ہے اور ہمارے خلاف بھی رائے رکھتا ہے، لیکن اگر تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو ایک اوپینین ہے، وہ اپنی دلیل دے، ہم اپنی دلیل سے جواب دیں گے. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک اینکر اتنا زور سے گلے پھاڑ پھاڑ کے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. اس کا کیا کیا جائے کہ تجزیہ کار بنا بیٹھا ایک سابق فوجی یہ کہہ رہا ہے فلمی انداز میں کہ پھونک دو کراچی میں پاکستان کی نیوی کو اور قبضہ کر لو. ارے بھائی کوئی ویڈیو گیم چل رہی ہے کیا؟ یہ کوئی آپ کی فلم چل رہی ہے کیا؟ مطلب کیا سارے ہی مودی ہو گئے ہو، سارے ہی اس کا کیا کیا جائے؟ او جی خبر مل رہی ہے کہ ہاں جی ہو گیا، پشاور میں بھی قبضہ ہو گیا، وہ کراچی بھی گیا، وہ لاہور بھی گیا. یعنی لٹرلی اس طرح بتا رہے تھے کہ مطلب کوئی پاگل ہو گئے ہوگی. تو یعنی یہ اس میں ہمیں مشکل ہی ہو رہی تھی کہ اس کا جواب بھی کیسے دیں. مطلب اتنی بڑی، وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جو ہے وہ لفظ چول کا مطلب سمجھائیں تو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. چول بتائی نہیں جاتی، چول صرف دکھائی جا سکتی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چول کا جواب کیسے دیں. کہ وہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کراچی میں قبضہ ہو گیا، اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ میں کو نہیں قبضہ نہیں ہوا، تو میں مطلب یہ کیا بولوں؟ میں اس کا کیا جواب دیا جائے کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے وہ ارنب چیخ رہا ہے کہ یا جو بھی ہے بندہ، وہ ارنب ایک کیفیت کا نام ہے نا، میں سب کو ارنب کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے جی وہ لاہور پورٹ پہ قبضہ ہو گیا. اب آپ کیا یہ بتائیں گے میں بولوں ناظرین وہ انڈین میڈیا غلط خبر دے رہا ہے، لاہور میں تو پانی ہے ہی نہیں، لاہور میں تو پورٹ نہیں. تو مطلب یہ ایک عجیب و غریب ایک کیفیت تھی. لیکن یہ اچھا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں. زبردست، کیا خوبصورتی سے آپ نے گودی میڈیا کے کردار کو بیان کیا. لیکن مارکہ حق کے دوران بہتر طریقے سے اور اعلیٰ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. آپ کے پورے کریئر کے وسیم بھائی دیگر کامیابیوں کی نسبت یہ اعزاز آپ کے لیے کتنا منفرد ہے اور کتنی اہمیت رکھتا ہے آپ کے لیے؟ اچھا، یہ ظاہر ہے یہ مطلب ہائی لائٹ آف مائی کریئر الحمدللہ، اور اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. یہ ایک خواب ہے جو پورا ہوا، اور مطلب اس سے زیادہ کیا نوازش ہو سکتی تھی مجھ جیسے ناچیز پہ. کہ ایک تو دیکھیے وطن سے منسوب کوئی بھی چیز ہو، ہم وطن کا ترانہ پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب کا یہ عالم ہوتا ہے وطن کو قومی ترانہ بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن آج بھی سنتے ہیں تو جذبات ایک الگ مرحلے پہ ہوتے ہیں. ایسے میں کوئی ہم ایک بیج لگاتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں پاکستان کا، تو ایک خاص کیفیت میں آ جاتے ہیں. ایسے میں ایک تمغہ آپ کو ملے وطن سے منسوب ہو تو وہ اس کی کیا ہی فیلنگ ہوتی ہے. اور پھر کسی بھی اور وجہ سے ملتا اگر وہ تمغہ، بنسبت اس کے کہ مارکہ حق میں یا بنیان و مرصوص میں نشریات اور لوگوں تک معلومات پہنچانے میں ملا، یہ تو مطلب اعزاز در اعزاز تھا. اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہی ہوگا. اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب یہ سوال ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور پھر پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کروں اس بات میں. کیا کہیں ویری ہمبل آف. لیکن ذرا سا ہم اس طرف بھی آتے ہیں کیونکہ یہ جو جنگ تھی نا اس میں سائبر وار بھی بڑا امپورٹنس رکھتی ہے. سوشل میڈیا نے بڑا اہم رول پلے کیا، اور جو میمز ہیں، میم وار، اس کی کیا ہی بات ہے. ہم نے آدھا بیانیہ تو اسی میں بھارت کو جو ہے نیست و نابود کر دیا. تو ذرا بتائیے گا مارکہ حق میں جب ہم پاکستان کی کامیابیوں کی بات کرتے ہیں، عالمی سطح پر اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے جھوٹ تھا، ان کا میڈیا جس طریقے سے بول رہا تھا، اس دوران پاکستانی جو ہیں انہوں نے میم وار میں گیم اپنی اٹھا کے رکھی ہوئی تھی. تو ذرا بتائیں کہ میم گیمز جو ہے اس میں آپ کے حوالے سے بھی بہت ساری میمز تھیں اور گودی میڈیا کی خبریں بھی بڑے انٹرٹین کر رہی تھیں. تو آپ کو کس میم نے اور کس خبر نے سب سے زیادہ انٹرٹین کیا؟ انٹرٹین ان انورٹڈ کاماز.
اچھا میمز تو بہت ساری ایسی تھیں جو میں کہتا ہوں کمال ہے، پاکستانی عوام نے بھی کمال کیا ہے. اور میمز کا ایک تو خوبصورت پہلو یہ تھا کہ کتنا کریٹو مائنڈ ہے، کتنا کریٹو دماغ ہے. دوسرا ہے کہ دماغ چل رہا ہے، مطلب ادھر میزائل چل رہے ہیں، ادھر دماغ چل رہا ہے. ادھر وزیر اعظم کہہ رہا ہے پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے. پاکستان کا نوجوان میم بنا رہا ہے، یعنی وہ سیریس ہی نہیں لے رہا. وہ ارنب کو کہہ رہا ہے یار بھی آہستہ بولو، میں میم بنانے میں ڈسٹرب نہیں کرو. پاکستان کا نوجوان وہ کہہ رہا ہے جی کراچی پہ قبضہ ہو گیا ہے. پاکستان کا نوجوان، پنجاب کا نوجوان وہ دہی لینے کے لیے گھر سے نکلا ہے سٹی 70 پہ، وہ ڈرون گرا تھا واپس آ گیا. مطلب یہ کر رہا ہے. سو ایک تو میمز کا یہ بھی بڑا زبردست پہلو تھا. تو بہت ساری چیزیں ہم نے ان میمز میں انجوائے کی. ایک وہ میری ذاتی حوالے سے بھی بہت ساری میمز میں نے دیکھی تو میں نے بڑا ان کا لطف لیا. ایک وہ آپ اس کو میم کہیں گے یا کیا کہیں گے کہ وہ 11th آر کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور اس میں وہ میڈم نور جہاں کا دکھایا کہ وہ 65 کی رپورٹنگ کر رہی ہیں اور پھر وہ ٹرانسفارم ہو کے وہ میری تصویر آتی ہے کہ 2025 میں رپورٹ کر رہے ہیں. اس کو آئی ڈونٹ نو میم کہیں گے لیکن مجھے بڑا اس کا میں نے بڑا ناٹ دیٹ آئی ایم کمپیئرنگ مائی سیلف ٹو ہر، آف کورس لیجنڈ اور کیا بات ہے. عشری بھی نہیں ہم اس حوالے سے ان کی، لیکن میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا. اور گودی میڈیا کی کس خبر نے انٹرٹین کیا؟ ہر خبر نے بہت انٹرٹین کیا. ان کی شکلوں نے بھی انٹرٹین کیا، ان کی خاموشی نے بھی انٹرٹین کیا. وہ میرا کئی دفعہ دل چاہتا تھا میں کہوں یار آپ اتنا غصہ نہیں کرو، چونکہ آپ غصہ کرتے ہو تو ہماری ہنسی نکل جاتی ہے. تو ان کے غصے نے بھی انٹرٹین کیا، ہر چیز نے انٹرٹین کیا. بلکہ میں اس موقع پہ خاص شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ اتنے حبس کے ماحول میں انہوں نے ہمیں ہنسنے کے ایک نہیں دو نہیں وہ تو کہہ رہے تھے بہت سارے موقع فراہم کیے. لولی، تھینک یو سو مچ. بس بدامی ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی ارنب گوسوامی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا پاکستانیوں ڈونٹ واچ، اسٹاپ واچنگ ARY نیوز. تو بس اب اس کے بعد تو کوئی دیکھیں حد ہی نہیں رہ جاتی. بھارت میں انہوں نے ARY نیوز کیا ہوا تھا بلاک، لیکن پھر بھی پراکسیز کے ذریعے وہ بھارتی دیکھ رہے تھے ARY نیوز، کیونکہ ظاہر ہے دوسری سائڈ کی سٹوری بھی تو جاننا بہت ضروری ہے. اب وہ چاہ رہے تھے کہ انفارمیشن بلیک آؤٹ ہو جائے. ہم جو دکھا رہے ہیں ارنب چترانجنا جو بول رہی ہیں انہی پہ سب بلیو کریں، لیکن نہیں، سین لوگ بھی ہوتے ہیں. ڈراماٹک ہیں، بالی ووڈ ایفیکٹ ہر جگہ نظر آتا ہے. اچھا بالی ووڈ میں ہی بس اسکرپٹ میں ہی وہ جیت سکتے ہیں. آپ وہ بھول گئی ہیں وہ جو گرین اسکرین پہ بیٹھ کے جہاز اڑا رہی تھی کہ اینکر، اور وہ ایسے باقاعدہ پراپر. اب وہ جو ایسے کر کے کہہ رہی تھی جی فلاں پہ قبضہ کر لیا، یہ قبضہ کر لیا، ان کو گرفتار کر لیا. بس میں صحیح کہہ رہے تھے کہ ان کی شکلیں دیکھ کے ہمیں ہنسی آ رہی تھی کہ ان کے تاثرات جو بنے ہوئے تھے، جو بے بسی کے عالم میں یہ چیخیں مار رہے تھے، ہمارے لیے وہ بہت انٹرٹیننگ تھا. وی ڈونٹ انجوائے وارز اینڈ وار مانگرنگ، بٹ ان کی حرکتیں ہمارے لیے بڑی ایک مضحکہ خیز حرکتیں تھیں. چلیں جی، اب جب ہم بات ہی یہ کر رہے ہیں سائم، تو ہماری جو قوم ہے اس کے جذبے کو بھی سلام ہے. اور ہم نے صرف یہ بچپن میں سنا تھا، پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ 1965 کی جنگ میں پاک افواج کے شانہ بشانہ یہ قوم کھڑی تھی. اور یہ ہم نے وٹنس بھی کیا. جب ہم نے وہ شاٹ دیکھتے ہیں نا جو ایک ہمارے جوان کے ساتھ ایک عام شہری جو ڈرون گرا رہا ہے، تو ہمیں اس دن آئیڈیا ہوا. تو بنیاد مرصوص کے دوران پوری قوم بنیاد مرصوص بن گئی، سیسا پلائی دیوار بن گئے. ان کا جذبہ قابل دید تھا اور اس عزم کا سب نے اعادہ کیا کہ اپنے ملک کے لیے ہم ہر وقت اور ہم وقت تیار ہیں. بالکل جی. اور عوام کی کیا کیفیت تھی. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ لاہور پورٹ، اب لاہور پورٹ بھی ان کے پاس شاید کوئی میپ ہوگا جہاں پہ لاہور پورٹ ہو. یہ لوگ کہتے ہیں لاہور پورٹ پہ قبضہ ہو گیا، PM ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا خدا نہ خواستہ، کراچی پورٹ ہو. لیکن ہمارے یہاں پر عوام کیا کر رہے تھے، ذرا اس کے اوپر ہم نے ایک پیکیج تیار کیا، آپ کو دکھاتے ہیں. ہماری پاک فوج نے جو ہم پہ جارحیت کی گئی تھی اس کا بھرپور جواب دیا اور فتح حاصل کی. بہادر فوج کی طاقت دینے کے لیے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. جو بھی قربانی ہمیں دینی پڑے گی ہم دیں گے. مارکا حق میں جو انڈیا کو شکست دی، عوام اور فوج ایک ساتھ ہی ہیں. انڈیا کو ہم وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ یہ کس قوم سے اس کو پالا پڑا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. مارکا حق میں جو پاکستان کی عوام نے اور ملٹری نے جو انڈیا کا حال کیا، وہ ان کی اگلی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. ہم پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتے ہیں، چاہے وہ جان سے ہو چاہے وہ مال سے ہو. پاکستان کی عوام اور فوج ہمیشہ ساتھ ہیں. ہم بنیاد المرصوص ہیں. دنیا کو دکھایا کہ اگر کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. چاہے 71 کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، یا پھر جو کارگل کا محاذ ہو، ہمیشہ پاک فوج نے دشمن کو، پاکستان کے دشمنوں کو جو ہے وہ ان کے عزائم کو خاک میں ملایا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور افواج پاکستان و خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اپنا شہدا جو مارکا حق کے تھے ان کو ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں.
उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। कल भी अपनी अफवाज के साथ थे, आज भी अपनी अफवाज के साथ है और इंशाअल्लाह ताला जब तक जान में जान है हम अपनी अफवाज के साथ हैं। पाक फौज तो बाद में, लेकिन पहले आपको आवाम से मुंह लड़ना पड़ेगा, उसके बाद पाक फौज तक पहुंचेंगे। पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलके कहेंगे, हम सब बुनियानुल मरसूस हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इत्तेहाद जो है वो किसी भी कौम की कामयाबी की ज़मानत होता है और इत्तेहाद में बरकत होती है, तो हमें पाकिस्तान फ़ौज के साथ हर कदम पर उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। मैं अपने मुल्क के लिए अपनी जान, माल, जो भी मेरे पास है, जो कुछ है वो अपने मुल्क के लिए कुर्बान करूँगा। अच्छा, आप हमारी कौम के, हमारे नौजवानों की जुर्रत का अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त पहली खबर ब्रेक हुई थी ना यार से कि पाकिस्तानी कुछ इलाकों पे भारत ने जारहियत की है, मुसल्लत करने की कोशिश की है, जंग अटैक किया है, उसी वक्त विद इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकल रही थी। रैलियां, आप सोचें कि काफले थे, रैलियां निकल रही थी और उसको लीड हमारे सेलिब्रिटीज कर रहे थे। आराम से बाहर निकले, खाने खा रहे थे मज़े से, और हम ये सब तमाम तर मंजर देख रहे थे। मुझे वो शख्स नहीं भूलता जो आके बताता है जी वो ड्रोन गिरा है 125 पे, एक बंदा उठा के वो ड्रोन जी के उसका मलबा ले गया। तो ये पाकिस्तानियों का हाल था, मीम्स अलग जारी थी, और हम कहते हैं ना कौम के इस जज्बे को भी सलाम। और इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, आपको इस बात को तो पता है कि पाकिस्तान ने एक तो अपने जुर्रत, हौसले, सेकेंडली विद समवट चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को शिकस्त दी इस पूरे महाज के अंदर। पाकिस्तान में तो जो भारत का शुगर लगा वो तो लगा ही ना, चलिए वो तो बनता ही था, लेकिन भारत ने आलमी हजीमत उठाई। बाकी दुनिया के अंदर, बाकी ममालिक में भारत ने किस तरह से भारत ने शर्मिंदगी का सामना किया, जरा उसकी एक झलक दिखाते हैं। उसकी झलक और साथ में ज़रा कॉन्टेक्स्ट भी ये कि ज़ाहिर है जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, और चाइनीज़ जो है बड़े इंटरेस्टेड भी थे, इन्वेस्टेड भी थे इसमें जानने के लिए कि आखिर भाई होता क्या है। एक तरफ राफेल था, एक तरफ J-10C थे और JF-17 थंडर थे। तो उस तनाजुर में जब राफेल गिरे ना, तो फिर भारत की इमेज भी गिरता गया, और फिर भारत को जो इंटरनेशनल मीम्स और ख़ासतौर पर जो चाइनीज़ मीम्स रहीं, तो भारत ने जिस तरीके से खुद तो हजीमत उठाई, साथ ही साथ फ्रांस का राफेल गिरवाया, रशिया का S-400 गिरवाया। तो हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि मंदा कीता ही नाल सानू भी गंदा कीता ही, मतलब खुद तो गंदे हुए हो, साथ हमें भी गंदा किया है। तो पूरी दुनिया ने देखा है कि रशियन टेक्नोलॉजी की भी क्या ही अहमियत थी, और इजरायली ड्रोन जिन्होंने भेजे जो कि हमारे यहाँ पर सिविलियंस ने टारगेट करके उड़ाए। सोचे तो जो इनके साथ कोऑर्डिनेटेड थे, जिनसे आर्सेनल खरीदा हुआ था, वो भी इनके साथ जलील हुए। और अब मुझे लगता है कि इन लोगों को ये संडे बाजार में जाएंगे, मार्केट वैल्यू राफेल की गिर गई। आप ये शेयर्स गिरे, सारी खबरें आई थी। तो चलें जी, तो भारत को तो हम याद दिलाते रहेंगे। 8-0 अब मामला है। अब आप ये खातिर जमा रखें, तमाम तर सबूत के साथ हम बात करें जनाब। और कहते हैं ना कि जब हम बात करते हैं बुनियानुल मरसूस की, तो हमारे मिली नगमे हमेशा से बड़ा लहू गरमाते हैं, हमारे जवानों का, हमारी कौम का जोश जज्बा बढ़ाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि उन्हीं मिली नगमों को एक बार फिर से रिकॉल किया जाए। बिल्कुल जी, फिर से रिकॉल करेंगे, और आज का दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मिली नगमे तराने ना हमारे सुने। साथ जी मौके की मुनासबत से मौजूद हैं हमजा अली, जिनसे हम आज गुजारिश करेंगे कि भाई आज के दिन को वो ज़रा चार चांद लगाएं। तो हमजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे जी, कैसा महसूस हुआ? मैं 1 साल पहले की बात कर रही हूँ। आज तो ज़ाहिर है हम जिस तरीके से माशाल्लाह खुशियाँ मना रहे हैं, ज़ाहिर है जब जंग का माहौल होता है तो आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उस वक्त हालात ज़रा मुख्तलिफ थे। तो क्या जज्बात थे जब आपको ये पहली बार पता चला कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, सदफ और साइम, आप लोगों ने मुझे एक दफ़ा फिर इस खूबसूरत मोमेंट पे याद किया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरी दुआ है, जैसे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आज़ाद करने से लेकर आज तक पाकिस्तान की कोई भी हार नहीं हुई। अल्लाह ताला करे कि इसी तरह पाकिस्तान हर मोमेंट पर जीतता रहे, और हमारी बहुत सारी दुआएँ हैं। और मैं भी कुछ लेके आया हूँ, जैसे आपने मुझे बताया कि कुछ मिली नगमे, मिली सॉन्ग, तो मैं ज़रूर आज चाहूँगा कि मैं उससे आपको महसूस कर सकूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओवर टू यू हमजा जी। तो सबसे पहले वन ऑफ माई फेवरेट मेहदी हसन खान साहब का एक ये है, ये तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले जो मैं ये इसे परफॉर्म करूँ।
وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے۔ اس چمن کے پھولوں پہ رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جانے، رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے۔ یہ لیرکس کچھ میرے پاکستان آرمی کے نام جتنے بھی ہماری فورسز ہیں ان سب کے لیے۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے۔ کیا بات ہے جناب، بورڈر لیرکس اور تو حمزہ کیا ویسے آپ خوبصورت بتائیے گا کہ آپ کیا کر رہے تھے جب یہ آپ کو خبر ملی کہ ایسے بھارت نے جارحیت مسلط کی ہے پاکستان پہ، پھر پاکستان کا جواب گیا جب، پھر طیارے گرے 1 2 3 4، کیا جذبات تھے اس ٹائم، آپ کر کیا رہے تھے؟ دیکھیں آج سے پہلے بھی کبھی پاکستان نے ہار نہیں مانی، نہ ہی ہماری پاکستان آرمی ہار کبھی مانے گی، اور اس ٹائم یہی فیل تھا کہ یار چلو انہوں نے اٹیک تو کر دیا لیکن ان کو آگے سے جواب اچھا ملے گا۔ پھر وہی ہوا، ہمیں اپنے فخر ہے اپنے پاکستان فوج پہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے ان کو ایسا جواب دیا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو اگر اسی جذبے کی نمائندگی آپ کر دیں کچھ اشعار گا کے تو مزہ آ جائے گا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا میں کوشش کروں گا، ٹرائی کروں گا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایئر وائی کے اس پروگرام میں جو ہے میں نے کچھ اپنا کچھ آپ کو سنایا جائے، کوئی میری سانگ، تو میں وہ ٹرائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کروں گا، کوئی غلطی کتائی ہوئی تو معاف کیجیے گا پلیز۔ ارے پلیز۔ لہراتا رہے پرچم پاکستان، سب رنگ ملے جل ملائے پاکستان، سب رنگ ملے دل سے دل ملے، سب کا یہ ارمان، میری جان ہے یہ ایمان ہے، پیارا پاکستان، پیارا پاکستان، میرا پیارا پاکستان۔ سورج کرے سویرا اور دھرتی چمکائے، ندیاں کی لہریں بکھرے اور گیت خوشی کے گائیں، اپنے وطن کا رستہ اب روشن کرنا ہے، آگے بڑھتے رہنا، بڑھتے ہی رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا، بڑھتے ہی رہنا ہے،
اپنے وطن کا راستہ اب روشن کرنا ہے. آپ کے سرپرائز آ گیا آپ سب کے لیے. بہت زبردست. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ حمزہ, بہت شکریہ آپ کا. اور آج کے دن کہتے ہیں نا ہم سب کے چہروں پہ خوشی مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ہم شکر گزار ہیں, اور پھر ظاہر ہے ہماری قوم, ہماری افواج اور ہماری لیڈرشپ کے ہم شکر گزار ہیں. تو جناب یہ دن ہے, اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں سب کے چہروں پر خوشی ہے. لیکن ایسے دن میں ہم شوبیز کی شخصیات کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور جن شخصیت سے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سائم جنہوں نے بڑے زبردست کہتے ہیں نا ایسا کام کیا ہوتا ہے جو امر ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے, اور ایک سافٹ امیج بھی اجاگر کرتے ہیں یہ. ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں ان کے جو اداکار ہیں, ان کے جو ایکٹرز ہیں, وہ بھی اپنی حکومت کا جس طریقے سے ہیٹریڈ کا بیانیہ ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں. وہ ہمیں ان کی فلمز میں, ان کے اسکرپٹڈ جو ان کی نیوز ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کس طریقے سے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر وہ پیش کرتے ہیں. اور ہمیشہ سے دے آر سو obsessed with پاکستان. ایون ابھی بھی دیکھیں انہوں نے جو دھرندر مووی بنائی ہے وہ بھی, اور اس میں بھی فیکٹس کو انہوں نے رپورٹ نہیں مست کر دیا نا فیکٹس کو سارے. اچھا یہ صرف آپ دیکھیں کہ گودی میڈیا کی بات نہیں ہے, ہر شعبے میں باقاعدہ ہیٹریڈ کا بیانیہ بنانا سکھایا جاتا ہے, چاہے وہ شوبیز ہے چاہے وہ کھیل کا میدان ہے. کرکٹرز بھی تو یہی کر رہے ہیں. کرکٹرز آ کے پولیٹیکل باتیں نہیں کرتے, آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ میں پھر جس طرح کا بیان دیا ان کے کیپٹن نے, اور اس کے بعد آئی سی سی خاموش رہا. پھر جواب کیسا تھا؟ آج بھی وہ ٹرافی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس, اگر چاہیے ہوگی تو سلوٹ مار کے آ کے لے جائیے گا. وہ بھی کیا لمحات تھے سائم کے. محسن نقوی صاحب ایز پریزیڈنٹ آف ایشین کرکٹ بورڈ, وہ باقاعدہ طور پہ وہاں ٹرافی کے لیے موجود ہے, سیریمنی ہونی ہے اور یہ ٹرافی لینے نہیں. اچھا جی, میں بات کر رہی تھی شوبز شخصیات کی, تو ہم نے جی ہم ہر فیکشن آف سوسائٹی کی اگر بات کریں, سب نے بڑے رسپانسبلی اس ساری صورتحال میں بیہیو کیا. میں یہاں پر شوبز شخصیات کی بات کروں گی, اور جن سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ میں اگر ان کے کام کے, ان کے ڈراماز کے, انہوں نے تھیٹر میں جو کام کیا ہے اس کے حوالے دوں تو وہ لسٹ بڑی طویل ہو جائے گی, پروگرام کا وقت کم پڑ جائے گا. ان کا نام ہی کافی ہے. تو ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف اداکار بہروز سبزواری صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بہروز سبزواری صاحب, السلام علیکم, اور بہت شکریہ آج کے دن آپ نے وقت نکالا. آپ سب کو, اے آر وائی کو, پوری قوم کو بہت بہت مبارک. مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا مقام عطا کیا, اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہماری پاک فوج کو جاتا ہے, ہماری حکومت کو جاتا ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں. میں آدھی صدی سے زیادہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, لیکن میرا سارا کام قربان ہے مارکہ حق پہ. واہ بہروز صاحب, ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ہم دیکھتے ہیں بھارت کی طرف سے اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, ایک نفرت انگیز سیاست کی جاتی ہے, اور اس کا شکار ان کے اداکار بھی ہو گئے ہیں, ان کے کرکٹرز بھی ہو گئے ہیں. لیکن جب یہ مارکہ حق ہو رہا تھا, آپ کے خیال میں اس طرح کے مواقع پر فنکاروں, گلوکاروں کا ایک قومی کردار کیا ہونا چاہیے؟ قومی کردار یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج کا, اپنی فضائیہ کا, اپنی نیوی کا ساتھ دینا ہے کسی بھی حال میں. ہر چیز ہیچ ہے, کیونکہ پاکستان کی وجہ سے ہم سب ہیں. پاکستان نے ہمیں یہ عزت اور شہرت سے نوازا ہے, اور اتنی بہترین زندگی سے نوازا ہے, اور ہماری پاک فوج ہمیشہ ہماری محافظ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جو بارڈر پہ ہیں, اور جو محنت کرتے ہیں, اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. میں شہداء کی فیملیز کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو خندہ پیشانی سے اپنے لال اس دھرتی پہ قربان کرتے ہیں. سلوٹ ہے ان کو. بے شک بے شک. اور بہروز بھائی, بنیان مرصوص کے دوران ہم نے دیکھا کہ گودی میڈیا نے کیا کردار ادا کیا. آپ نے سر اتنا کام کیا ہے, ایسی ناکام فیلڈ اسکرپٹ جو کہ گودی میڈیا نے آ کے پورٹرے کی, ایسی کبھی اسکرپٹ آپ نے دیکھی؟ کیونکہ یہ اسکرپٹ تو ان کو بی جے پی حکومت کی جانب سے دی گئی تھی, اور جو یہ ایکٹنگ اور ڈرامے بازی کر رہے تھے. ہمارے ڈرامے نمبر 1 ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں, لیکن ایسی تھکی ہوئی اسکرپٹ ہم نے کبھی نہیں دیکھی جس کا 1 منٹ میں عقبہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اصل میں جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ایک سچ ہے, دنیا میں سچ ہے پاکستان, اور اللہ پاک نے چاہا ہمیشہ سچ رہے گا. کیونکہ ہماری پاک افواج کی جو ان کی جو محنت ہے, ان کی جو مشقت ہے, ان کی جو اسٹریٹجی ہے,
वो कमाल है, and I salute to them. اور بہروز صاحب ظاہر ہے یہ موقع ہے بڑا زبردست. اب پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی بہت پذیرائی ہو رہی ہے. حالیہ جو امریکہ ایران تھی اس صورت جنگ تھی اس میں بھی پاکستان نے زبردست رول پلے کیا. کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آج کے دن کی مناسبت سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آج کے دن کی مناسبت سے یہ میسج دینا ہے کہ ہمیں ٹالرنس کو اپنانا چاہیے, ہماری پوری قوم کو برداشت. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ حق اور صبر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حق گوئی کرنی ہے اور صبر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تو یہ ہمارا فخر ہے اور ہماری جان قربان ہے پاکستان کے اوپر سے. سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان پہ. ہر پاکستانی کا یہی سوچ ہونی چاہیے, یہی جذبہ ہونا چاہیے. بے شک ہر پاکستانی کا یہی جذبہ ہے. تھینک یو ویری مچ بہروز سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان حق ہے, پاکستان سچ ہے اور پاکستان اللہ کا تحفہ ہے. نو پاور کین انڈو پاکستان. الحمدللہ آج ہم یہ دن سیلیبریٹ کریں, اسی وجہ سے سیلیبریٹ کریں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جس خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا, جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں دکھائیں, اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, یہ بات پوری دنیا کا عالمی میڈیا کہہ رہا ہے, یہ بات پوری دنیا کے ممالک مان رہے ہیں. پاکستان نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, نیٹ سٹیبلائزر ہے ریجن کے اندر. یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں اور یہ کامیابیوں کا سفر شروع کب ہوا تھا؟ مارکہ حق سے شروع ہوا. لاسٹ ایئر مارکہ حق بنیان مرصوص. اور ویسے ہم سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں سائن. ہمیں اصل شکریہ تو نریندر مودی کا ادا کرنا چاہیے. ہمیں متحد کر دیا. نریندر مودی اگر یہ مس ایڈونچر نہ کرتے تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کا یہ لوہا منوانے کا موقع جو انہوں نے فراہم کیا ہے نا, جس کی آج دنیا معترف ہے اور انڈیا کو چپ لگ گئی ہے. تو نریندر مودی صاحب آپ کا بہت شکریہ اس حوالے سے. صرف اسی حوالے سے. اور ہم ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں چیز کہ آج سے تقریباً دو سال پہلے تک عالمی میڈیا پاکستان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ہیڈ لائنز میں ہوتی تھیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, پاکستان کی معیشت کریش کرنے والی. آج دیکھیں عالمی جریدے پاکستان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں, پاکستان کی کتنی تعریف کریں. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی 20-25 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل از اے گریٹ گائے, ہی ہیز ہیوج رسپیکٹ فار فیلڈ مارشل. عشائیے اتنا طویل عشائیے دہرانے چلتے ہیں ان کے فیلڈ مارشل کے ساتھ. یہ بات بھی بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. بھارت اب ساری چیزیں بھول کے, اچھا ویسے اب وہ مارکہ حق کو بھولنا چاہتے ہیں لیکن ہم انہیں بھولنے نہیں دیتے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہیں بھولنے نہیں دیتے. لیکن یہ جو بیچ میں ابھی پیس ٹاک والا معاملہ ہوا وہ اس پر بھی پریشان ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بڑی وہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ بھائی کیسے, چاہے وہ سفارتی محاذ ہو, چاہے جنگی میدان ہو, چاہے پھر ثالث کے طور پر میڈیٹر کا رول اگر پلے کرنا ہو, تو وہ ہر فرنٹ پر بڑے زبردست طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں. بالکل جناب. تو موونگ فارورڈ آپ کو بتاتے ہیں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کی جانب سے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تماشی میچ کھیلا گیا, نمائشی میچ کھیلا گیا اور افواج پاکستان سے محبت کا اظہار کیا گیا. تو علی حسن کی رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو. سال مکمل, ملک بھر میں جشن فتح کی تقاریب کا سلسلہ برقرار. افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. مرد و خواتین کھلاڑیوں نے ہاکی اولمپئنز کے ہمراہ مارچ پاسٹ کیا. تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ملک کا فخر ہیں. یہ غلطی اب انڈیا میرے خیال سے نہیں کرے گا. پڑوسی کے ساتھ پیار محبت سے رہا جاتا ہے. اگر انڈیا نے اب دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی تو اس سے بری اس کو مات پڑے گی. پاک فوج کا اور پاک فضائیہ کا, پاک نیوی کا ہم شکر گزار ہیں جس کی وجہ سے پوری قوم سکون کی نیند سوتی ہے. ایک دن کو ہمیں نہیں منانا چاہیے, ہمیں پوری زندگی ہر روز اس دن کو منانا چاہیے. نمائشی ہاکی میچ بھی کھیلا گیا جس میں پاک فوج کے ساتھ محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا. کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ علی حسن, ARY نیوز کراچی. اچھا مارکہ حق کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو جب اس کے نتائج نکلے تو دنیا بھی حیران تھی اور پھر پاکستان کو ہم نے دیکھا تہنیتی پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے. بہت سارے ممالک کے سربراہان مملکت نے ٹیلی فون کیا, نائب وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کی تعریف کی. تو بھرپور انداز سے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا گیا. ترکی کی بات کریں, آذربائیجان, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک میں پاکستان کے حق میں ہم نے دیکھا ریلیاں بھی نکالی گئیں. بہت سارے پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کا ہم
कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसे सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान के परचम को लहराया गया और कौमी तराने और इत्तेहाद की बात की गई और पाकिस्तान की जो कौम है, अफवाज, उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। अच्छा, इन 3 दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़िज़ा में सिर्फ एक ही नारा था, वो था पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम पे हमने इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया और एक नमाज से दूसरी नमाज तक हमने इसको अख्ताम करके कंक्लूड करके वापस अपने मुल्क में फजर से आगाज़ किया और ज़ोहर तक जी मामला जी हमने तमाम कर दिया। और हम कहते हैं ना, इससे तवील तो हम रोज़ा रख लेते हैं लेकिन इससे पहले ही पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी हमारे हिस्से में डाली और इंडिया को फिर इल्तिजा करनी पड़ी अमेरिका से कि सीज़ फायर करा दें। मानते वो नहीं है, लेकिन जो खामोशी वहाँ पर है ना इन 3-4 दिनों में, वो बताती है कि कितना नुकसान हुआ है। बस अब कितने उनके ज़ख्म जो है वो हरे करेंगे। लेकिन ये मार्का हक की सेलिब्रेशन ये कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान के हिस्से में जो फतह है ये पूरी ज़िंदगी तारीख के सफ़हात में अब ये लिख दी गई है। ये तारीख के सफ़हात पे लिख दी गई है और सुनहरी हुरूफ से लिख दी गई है। और हमारे बच्चे अब जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो वो एक अलग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ी थी आज से पहले वो डिफरेंट थी, बट यहाँ से आगे हिस्ट्री विल बी डिफरेंट और हमारे बच्चे ये सब कामयाबियाँ पढ़ेंगे। अगेन हम कहते हैं जंगें जो हैं वो तबाही लाती हैं। हम जंग के हामी नहीं हैं, हम जारहियत के हामी नहीं हैं, हम हामी हैं पीस के, पीस लविंग नेशन है, पीस मेकर का रोल हम प्ले कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम तर क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और हमारे जो सिफारतकार हैं, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी ये तमाम तर क्रेडिट जाता है। और हमारी आवाम को सबसे बड़ा ये क्रेडिट जाता है। और सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं कि हमारे हिस्से में ये कामयाबी आई। तो जनाब रैप अप करेंगे यहाँ पर अपनी 3 दिन की ट्रांसमिशन को। हमारा और आपका साथ रहा फ्राइडे टू संडे, मार्का-ए हक बुनियानुल मरसूस खुसूसी प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया था आप लोगों की ख्वाहिश पे, हमारी ख्वाहिश में हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया था। फीडबैक देना कि आप लोगों को पसंद आएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी नारे के साथ आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।